How are you? Very well, thank you. And you? Good. So you're not going to be in the camera? No, I will be out. So what is this sort of like a documentary? Yes, Or is it a question and answer? it's a documentary about individuals who've become very wealthy by being at the centre of power and currently have a lot of wealth in London, especially in property. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। एक शहबाज शरीफ का इंटरव्यू उनकी अपनी जात के ऊपर किस तरह भारी पड़ने वाला है, उन्होंने किस अंदाज में और किस मकसद के तहत अपने भाई नवाज शरीफ से ला ताल्लुकी का इजहार किया, और हाउस ऑफ शरीफ अपने भतीजों और लंदन की जायदादों के हवाले से शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, और फिर उन्होंने आईबी के किरदार के ऊपर भी बात की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौन फोन टैप करता रहा, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आज की इस नशिस्त में आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद पर फर्द जुर्म 9 मई के मुकदमे में दर्ज होने जा रही है। कितने कारकुनों को पैगाम इमरान खान ने दिया, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, सऊदी अरब ने भी अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। व्यूअर्स ये फैसला किस तरह सुनाया गया, इसकी मुकम्मल कहानी भी आज की इस नशिस्त में शामिल करेंगे। और फिर नून लीग को कितनी सीटें मिलेंगी, 8 फरवरी के नताइज का बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के टेलीविजन पर ऐलान कर दिया गया है। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको यह बता दें कि प्रोग्राम के शुरू में आपने इमरान खान का एक क्लिप देखा। इस क्लिप को चलाने का बुनियादी मकसद क्या था, यह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स इससे पहले आपको यह बता दें कि हाउस ऑफ शरीफ के एक और फर्द ने अब एक इंटरव्यू दिया है। शहबाज शरीफ साहब मंसूर अली खान को एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। अब ये इंकशाफात किस नौयत के थे, इस पर तफसील से बात करने से पहले व्यूअर्स मैं आपको एक बता दूं कि हाउस ऑफ शरीफ में ना ज्यादा लोग जो हैं वो इंटरव्यूज नहीं देते, और बात अगर नवाज शरीफ साहब की आए तो वो सवाल का जवाब भी आपको उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक वो तय ना कर लिया जाए और उसका जवाब नवाज शरीफ साहब को याद ना करा लिया जाए। पाकिस्तान में ऐसी मुतादिद एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जब नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू से पहले किस तरह उनकी तैयारी करवाई गई और फिर उनकी तैयारी के नतीजे में किस तरह कांट छांट उन इंटरव्यूज की जाती है। व्यूअर्स बरतानिया के अंदर मुझे कई बरस हो गए सहाफत करते हुए, और हमने नवाज शरीफ साहब को कभी भी कैमरों के लिए तैयार नहीं देखा, उन्हें तैयार करवाया जाता है। बहुत दफा हमने अपनी आंखों से यह देखा कि नवाज शरीफ साहब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और फिर उनके हाथ में पर्ची है, और ये वो सवालात जो उनको पहले से लिखकर दे दिए जाते हैं मीडिया को भी और नवाज शरीफ साहब को भी, और फिर वो बाहर आकर उसका जवाब जो है वो रिकॉर्डेड कैमरों के सामने जो है वो बयान करते हैं, और फिर भी वो गलती कर जाते हैं। और एक दफा नहीं मुतादिद दफा हमने ये गलतियां जो है वो होते हुए देखी। आप अगर हार्ड टॉक के अंदर इसहाक डार साहब की बात करें तो वो आपको जरूर नजर आएंगे, लेकिन वहां पर भी वो तैयारी करके नहीं जाते और सख्त सवालों का आसानी से जवाब नहीं दे पाते, और वहां पर भी उन्हें मार पड़ती है। हसन नवाज, हुसैन नवाज कैमरों को फेस नहीं कर सकते, और जब वो फेस करते हैं तो उन्हें यह मालूम होता है कि हम जवाब तो देकर चले जाएंगे, लेकिन यह मालूम नहीं होता कि कल को इनके जवाबात इनके ही खिलाफ अदालतों में इस्तेमाल होंगे, और बयानिया जितना मर्जी बनाया जाए वो बयानिया इनसे बन नहीं पाएगा। व्यूअर्स मरीम नवाज जब कैमरों को फेस करती हैं तो उससे पहले मर्जी के लोगों को ना, मनपसंद सहाफियों को ऑडियंस में बैठा दिया जाता है, और फिर वो बीबी की मर्जी के सवाल जो उनसे पूछते हैं, और फिर जब बात आ जाए किसी इंटरव्यू की तो कैमरों को बंद करवा दिया जाता है। एक्टिंग तो आप बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन कैमरों को बंद करवा दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि मुझे इसका जवाब तलाश करना पड़ेगा, और मरीम औरंगजेब वहां पर लुकमे देने के लिए मौजूद होती हैं। और फिर नवाज शरीफ साहब के तो किस्से कहानियां वैसे ही लंदन की सड़कों पर लंदन के सहाफ़ी और पाकिस्तान की आवाम जानती है। लेकिन व्यूअर्स मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा, और नवाज शरीफ साहब, तलत हुसैन साहब ने अपनी एक रुदात सुनाई टीवी पर बैठकर कि नवाज शरीफ का जितना एक्सपोजर था, दुनिया में फिरे, सरबराह मुमलिकत से वो मिल चुके, सब कुछ हो चुका, लेकिन वो आज भी कैमरों को फेस करने से डरते हैं।
چونکہ انہیں لگتا یہ ہے کہ اگر کوئی سوال آپ کا آؤٹ آف سلیبس آ گیا تو پھر اس کا جواب کیا دیا جائے گا. وہاں پر نہ عرفان صدیقی صاحب ہوں گے نہ احسن اقبال صاحب ہوں گے. اب ہوا یہ جی کہ ماضی میں ایک انٹرویو ان کا کلپ بہت ہی وائرل ہوا جس میں طلعت صاحب جو ہے ان سے سوال کر رہے ہیں اور آگے سے وہ احسن اقبال صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے. طلعت صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ انٹرویو ظہر کے وقت اس کو سکیڈول کیا گیا, ظہر عصر سے مغرب, اور پھر آپ کو پورے کا پورا جو سیٹ اپ ہے وہ چینج کرنا پڑا کیونکہ یہ دن کا انٹرویو تھا. لیکن کئی گھنٹے گزر گئے اور وہ اس انٹرویو کی تیاری جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اور پھر یہ بھی انہوں نے بتایا کہ پیچھے سے اشارے کیے گئے اور میاں نواز شریف کو باؤ جی کو بار بار بتایا گیا کہ میاں صاحب انج کر لو, تسی ذرا زیادہ بول گئے ہو, اینو ذرا مائنس کر دو. اور اس طرح نواز شریف صاحب کا جو ہے نا وہ انٹرویو ہوتا ہے. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے, اگر نہیں کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب آپ کو جلسوں میں تو نظر آ رہے ہیں لیکن انہوں نے آج تک یعنی جب سے وہ باہر گئے پاکستان میں کسی صحافی کو 1-to-1 انٹرویو کیوں نہیں دیا. مریم دے چکی, شہباز شریف صاحب نے بھی دے دیا, اس کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کریں گے, لیکن نواز شریف صاحب آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم 1-on-1 بیٹھ گئے تو ہمارے سے میرٹ پر سوالات ہوں گے اور کوئی ایسا سوال اگر پوچھ لیا گیا جس کا جواب میرے پاس نہ ہوا تو بھائی میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا اس کیمرے کو بند کرو اور دوبارہ سے سوال پوچھو, کیونکہ اگر یہ ہو گیا کوئی نہ کوئی شرارتن اس کو ریکارڈ کرے گا اور سوشل میڈیا پر پھینک دیا جائے گا. ویورز, اب آ جاتے ہیں عمران خان کے اس کلپ کی طرف جو میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو دکھایا. یہ فرق ہے جی ہاؤس آف شریف کے لوگوں میں اور عمران خان میں. یہ مشہور ڈاکومنٹری بیہائنڈ کلوز ڈور کا ایک کلپ ہے جس میں عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھے اور مائیکل پاکستان گیا جو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہے اس ڈاکومنٹری کا, اور ٹائم انہوں نے پرائم منسٹر سے لیا ہوا تھا. پرائم منسٹر ہاؤس پہنچتے ہیں تو خان صاحب بڑا کیجولی آ کر بیٹھتے ہیں اور مائیکل سے پوچھتے ہیں, یعنی ان کی پہلی انٹریکشن تھی. ڈائری میں تیاری ان کی یعنی ٹائم لے لیا گیا تھا لیکن پہلی دفعہ مائیکل کی عمران خان سے انٹریکشن ہوتی ہے اور مائیکل سے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کیا, واٹ از دس اباؤٹ. تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ ایک ڈاکومنٹری ہے اور پھر وہ خان صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم بھی اس ڈاکومنٹری میں ہو گئے یا پیچھے سے آواز آئے گی. تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ سے سوال ہوگا, یو ہیو ٹو look towards me and that will be one-on-one interview but I won't be in the camera. اور پھر خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں اور پاکستان کا جو پیسہ تھا, کرپشن کا پیسہ باہر کیسے پاک کیا جاتا ہے اس کے بارے میں وہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فرق ہے جی ایک ایسے لیڈر میں جسے بولنے کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہے, اس کا ایک ایکسپوجر ہے, وہ پاکستان کے حالات کو سمجھتا ہے, پاکستان کی عوام کو سمجھتا ہے کیونکہ وہ ان میں سے آیا, وہ امپورٹ نہیں کیا گیا, وہ کسی فیکٹری میں بنایا نہیں گیا. اس نے ایسے ہی ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ دیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا اس کے دشمنوں کو کہ جس طرح اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے نا یہ پاکستان کی قوم کو آگے لے جائے گا, لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ قوم کو آگے لے کر جائے ہمیں سے پیچھے کو دھکیلنا ہے اور پھر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو جاتی ہے. تو ویورز یہ فرق تھا عمران خان کے انٹرویو میں اور اس کی واضح دلیل میں نے ویژولز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھی. اور پھر سوشل میڈیا پر میمز کی بھرمار ہے ہاؤس آف شریف کی, جنہیں تیاری کروانی پڑتی ہے, جنہیں ٹیوشن پڑھانی پڑتی ہے, اور جب سوال آؤٹ آف سلیبس آ جائے تو پھر یہ پروفیسر صاحب یعنی احسن اقبال صاحب کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ ایک واضح فرق ہے. ویورز, آج کیا ہوا, شہباز شریف صاحب ہتے چڑھے ہیں جی منصور علی خان کے, اور عام طور پر یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے منصور علی خان کے بارے میں کہ جناب وہ ون سائیڈڈ یا خان صاحب کے خلاف بہت بولتے ہیں. لیکن مجھے آج اس انٹرویو سے ایک چیز تو یہ بڑی واضح ہو گئی کہ بہت سارے سوالات ایسے تھے جہاں پر منصور نے ان لوگوں کو یعنی شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالا. اور بہت سارے ایسے سوالات ہوتا نا کہ آپ کے سامنے ایک انٹرویو چل رہا اور میں نے اس انٹرویو کو دیکھا تو مجھے جب لندن کی بات آئی, جدادوں کی بات آئی, کیونکہ میری کافی ریسرچ ہے, میں نے کافی زیادہ انویسٹیگیشن بھی کی اور بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ شاید ٹیلی ویژن پر یا ہمارے پلیٹ فارم پر بھی نہیں چلی اور انشاءاللہ بہت جلدی چلیں گی بھی. تو مجھے نا بار بار اندر سے ایک چیز میرے دل میں بار بار یہ آ رہی تھی کہ یار یہ بھی سوال کرو, یہ کیوں نہیں کیا. نیشنل کرائم ایجنسی کی بات ہوئی تو میں نے وہاں پر اپنے آپ سے یہ ضرور سوال کیا کہ یار تم حسن نے جو جدادیں اور جو ڈیل ہوئی تھی آپ کی ملک ریاض صاحب سے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا. تو دھڑل کر کے وہ سوال بھی جو ہے وہ منصور علی خان صاحب نے پوچھا. میں ویورز آپ کے سامنے اب اس انٹرویو کی کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں جس سے پتہ ہی چلے گا کہ شہباز شریف صاحب کی کتنی تیاری تھی اس انٹرویو کو دینے کے لیے. اور عام طور پر شہباز شریف صاحب پریس کانفرنسز, حسن رضا نے جو ایک رپورٹر ہے نمائندہ خصوصی لاہور کا, دنیا ٹیلی ویژن میں کام کرتا ہے, ہمارا دوست بھائی,
اس نے ٹویٹ کر کے کہا کہ میرے سوال کو ایڈٹ کر دیا گیا. تو یہ پرانی ایک روش ہے, کیا چلے گا کیا نہیں چلے گا. ہاؤس آف شریف سے ہم نے یہی دیکھا, مرضی کے سوالات, اور جو مرضی کا سوال نہیں کرتا تو پھر اسے نوکری سے ہاتھ دھونا بھی پڑتا ہے. ویورز آپ کو بتا دیں, کافی عرصے کے بعد شہباز شریف صاحب ٹیلی ویژن پر جلوہ گر ہوئے, لیکن نواز شریف صاحب کب جلوہ گر ہوں گے یہ باؤجی خود ہی بتا سکتے ہیں. ویورز, پہلا سوال جو منصور علی خان صاحب کی طرف سے کیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لندن کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں شہباز شریف صاحب, آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جائیدادیں کس کی ہیں, کون مالک ہے ان کا؟ تو اس کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, اور وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ یار یہ میری جائیداد نہیں ہے, یہ نواز شریف کی جائیداد ہے. ہماری بھائیوں کی جو جائیداد تھی ہمارے والد صاحب نے تقسیم کر دی, اب یہ ان کا معاملہ ہے, آپ ہی ان سے سوال کر سکتے ہیں. پھر بھائیوں کی جائیداد, اب دوسرے بھائی کو جس اپارٹمنٹ کے اندر آپ ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ گئے ہوں گے, اور اتنی دفعہ جانے کے باوجود جب یہ کیسز چلے, کیا کبھی کسی بھائی نے دوسرے سے پوچھا نہیں ہوگا کہ بھائی جان جائیداد جڑی ساڈی ہیگی ہے تے دیکھو میڈیا بہت اہو بکا اور پاناما میں اس کا باقاعدہ ذکر آ گیا, تو کم از کم یہ تو بتا دیں ہم کہ یہ جائیداد ہے کس کی, اور اگر مجھ سے کوئی سوال ہوگا تو میں تو جا کر میڈیا کو کم از کم ہینڈل کر لوں گا بینگ دا پرائم منسٹر, اور یہ میرے لیے بڑے ہی دکھ کی بات ہوگی کہ اگر مجھے پتا نہ ہو. لیکن ویورز, انہوں نے چلاکی پتہ کیا کی ہے, حسن نواز کے انٹرویوز آج بھی ان کے منہ پر باقاعدہ چلائے جاتے ہیں, حسین نواز کی گفتگو چلائی جاتی ہے. کامران خان کو انٹرویو دیا, جب وہ دیا جا رہا تھا تو آئی واز ان دنیا ٹیلی ویژن, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت کیا ہوا. پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مریم کی وہ ایک مشہور جو ان کا جملہ تھا کہ میری جائیدادیں کہاں, کون سی جائیدادیں, یہ کہاں سے نکال کر لے آئے میری جائیدادیں, میری تو پاکستان تو کیا دنیا میں کہیں جائیدادیں نہیں ہیں. تو یہ چیزیں اب ان کے خلاف استعمال ہوئی. ایک بیانیہ آپ جتنا مرضی بنانے کی کوشش کریں, جب تک پاناما پیپرز میں ان جائیدادوں کا ذکر نہیں ہوا تھا تو کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یار کوئی بینیفیشری ان جائیدادوں کا, کوئی جائیدادیں لندن میں موجود ہیں اور ان کا مالک کون ہے. لیکن پاناما نے آ کر سارا جو ہے ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. اب شہباز شریف صاحب کو تو شاید نہ پتا ہو, اور انہوں نے اپنے آپ کو سیف کیا کہ اگر آج میں نے کوئی بات کر دی تو کل کو یہی جملے میرے خلاف استعمال بھی ہو سکتے ہیں, تو لہذا بھائی جان خاموش رہو, اور اگر ہم نے زیادہ بات کی تو معاملات خراب ہو جائیں گے, اور شاید میرے بڑے بھائی کے لیے یہ مشکلات پیدا ہو جائیں. میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا نا کہ لا تعلقی کا اظہار کر دیا, یہ لا تعلقی ہے بھائی, کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جائیدادیں جس میں آپ کا بھائی جو ہے وہ 4 برس رہتا رہا, آپ کے بھتیجے رہتے ہیں, یہ جائیدادیں ہیں کس کی. شاہد خاقہ نوازی صاحب کو پتا ہے جی, آپ ان سے پوچھ لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان نے 1991-92 میں فلیٹس خریدے تھے, اور اس وقت کاروباری آدمی یہاں کسی کو پیسے دیتے تھے تو وہاں پیسے مل جایا کرتے تھے, یعنی حلال طریقے سے باقاعدہ پیسے جو ہیں وہ باہر بھیجے جاتے, جسے غالباً حوالہ کہا جاتا ہے. چونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میری فیملی کا مجھ سے پوچھیں, تو ان سے سوال کیا گیا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں کیا ان کے نام کوئی ٹیٹیز گئی, یا جو ٹی ٹی کیس تھا اس کا کیا ہوا. تو اس پر شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ کا حمزہ سے پوچھیں, میرا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ایک جملے میں انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو خاندان سے آگ کر دیا. آپ اپنے بچوں کے کہنے سننے میں نہیں ہیں, یا پھر ان کی اچھے برے میں نہیں ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ لا تعلقی اور آگ کر دینا ہی اولاد کو بہتر ہوگا. چونکہ جس انداز میں انہوں نے لا تعلقی اپنے بڑے بھائی اور بیٹے سے شو کی, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب یہ نا آہستہ آہستہ اور سنبھل کر یہ کھیل رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ آج اگر ہم نے کوئی ایسی بات کہی تو یقیناً ہمارے خلاف جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے. پھر ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ کے جو دونوں بھتیجے ہیں ان کی شہریت کیا ہے, کیا یہ دوہری شہریت رکھتے ہیں, کیا یہ برٹش نیشنل ہیں, یہ سوال ان سے ہوا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا جملہ نا مشہور ہوا تھا حسین نواز کا کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتا, اور برطانیہ کا قانون جو ہے وہ ہم پر لاگو ہوتا ہے. تو اس تناظر میں یہ سوال جو ہے وہ ان سے کیا گیا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب مجھے کیا پتا, آپ ان سے پوچھیں, میرا ایک بھتیجا ہے اور اس کے پاس ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ سوال ان سے ہوا کہ کیا ان کے پاس ورک پرمٹ ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ایک سیٹلمنٹ ہے, یعنی انڈیفینٹ ٹو لیو ٹو ریمین جو ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا. تو شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے حوالے سے, اپنے خاندان کے لوگوں کے حوالے سے, اپنے بھتیجوں کے حوالے سے, اپنے ہاؤس آف شریف کے حوالے سے, آج مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہمارا یہ جملہ تھا کہ ہاؤس آف شریف, تو آج انہوں نے ہاؤس آف شریف اپنے زبان سے کہا, اور آج انہوں نے مان لیا کہ جناب ایک سلطنت ہے
اور اس سلطنت کا نام ہاؤس آف شریف ہے. ویورز, نواز شریف صاحب کی مرسیڈیز کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ قیمت جو اس کی 40 لاکھ سے زیادہ کی تھی وہ صرف 6 لاکھ روپے میں جمع انہوں نے کروا کر لے لی. تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. اب ٹی ٹیز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی ٹی ٹیز آئی ہے تو میں اس وقت یعنی اسی وقت جو ہے استعفیٰ دے دوں گا. یعنی وہ آپ کو ٹی ٹیز کے معاملے سے بھی پیچھے نظر آئے. پھر جائیدادیں لندن میں اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ جناب بالکل ہے. لیکن ویورز, میرے لیے جو سب سے اہم بات تھی نا, ایک نیشنل کرائم ایجنسی, میں آپ کو نا یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ کوئی سرٹیفکیٹ آج انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ہمیں دے دیا گیا. شہباز شریف صاحب کی کبھی بھی جائیدادوں کے حوالے سے کوئی انکوائری نہیں ہوئی. بیٹے کے حوالے سے ضرور انکوائری ہوئی اور بیٹے نے کہا کہ یہ جو مکان ہے یہ میرے والد محترم, اور پھر اس کا ایک باقاعدہ ایک منی ٹریل تھا وہ دیا گیا. پھر وہ شہباز شریف صاحب کو بھی چیک کیا گیا. لیکن اگر کسی ڈاکومنٹ کی اگر آپ بات کریں تو کوئی ایسا ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کوئی انکوائری اوپن کی گئی ہو ان کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو لے کر. اب پرائم منسٹر ہاؤس میں فون ٹیپ کا معاملہ, اس پر بھی انہوں نے جواب دیا کہ جناب میں نے, کیونکہ ہمارا جو وقت تھا, جو ٹینیور تھا وہ ختم ہو گیا, تو مجھے نہیں پتا کہ آئی بی کو میں نے جو ڈائریکشن دی تھی اس انکوائری کا کیا بنا. منصور علی خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ زیادہ ان کی ٹیپ ہوتی رہی, آپ کی ایک دفعہ ہوئی, تو انہوں نے کہا جی کہ میری بھی تو ہوئی نا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس جیسی ایک جگہ جو بہت ہی سینسٹیو ہے, وہاں پر اس قسم کا گھنونا کام کیسے کیا جا سکتا ہے. اور بینگ دا پرائم منسٹر, اگر آپ نے انکوائری آئی بی کو کہا تھا تو پھر آئی بی نے اس انکوائری کا کیا کیا, یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ باؤ جی کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ نہیں دے سکے. پھر شہباز شریف صاحب ملک ریاض صاحب کا نام نہیں لیتے, اور کچھ بزنس ٹرانزیکشنز تھی القادر ٹرسٹ کے, اس کے اندر انہیں بینیفیشری کہا جاتا ہے کہ زمین عمران خان کو دے دی گئی, لیکن عمران خان گھر نہیں لے کر گیا, اس زمین کے اوپر باقاعدہ ایک ٹرسٹ بنا دیا گیا, لیکن اسے رشوت جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. رشوت کہا گیا کہ ہم نے عمران خان کو دی. اگر آپ عمران خان کو ایک کرپٹ انسان سمجھتے ہیں کہ کرپٹ پریکٹسز کی گئی, تو پھر بھائی آپ ملک ریاض کے ساتھ جو ہیں وہ بزنس ٹرمز کیوں پروان چڑھاتے ہیں, اس کا بھی جواب جو ہے ان کے پاس نہیں تھا. اور حسن نواز کا جو کاروباری ٹرانزیکشنز ہوئی اس کا بھی ذکر جو ہے وہ کیا گیا. پھر عمران ریاض کے بارے میں بھی سوال ہوا, تو ابھی عمران ریاض کا سوال مکمل بھی نہیں ہوا تھا, تو دوسری طرف سے کہا گیا کہ میں نے کینیا کے صدر سے 2 بار کال کر کے پوچھا. حالانکہ میرا خیال ہے کہ عمر کے اس حصے کے اندر غلطیاں جو ہیں وہ چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں, اور وہ غلطیاں ہم نے شہباز شریف صاحب کے منہ سے آج ہوتی ہوئی دیکھی. میرے بھائی نے کبھی کسی آرمی چیف کے بارے میں بات نہیں کی. جنرل باجوہ کے بارے میں اور جنرل فیض حمید کے بارے میں جو کچھ انہوں نے گجرانوالہ کی تقریر کے اندر کہا, شاید پاکستان کی عوام جو ہے وہ اتنی بیوقوف نہیں ہے میاں صاحب, انہیں پتہ ہے. اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور آپ فوجی جرنیل جتنے بھی تھے ان کے بارے میں کیا کہتے رہے, یہ قوم کو پتہ ہے, معلوم ہے. اور میں آپ کو نا آخر میں جو سوال ان سے یہ ہوا نا کہ عدم اعتماد, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک بات آج کنفیشن جو ہے, اسے میں کنفیشن سٹیٹمنٹ کہوں گا, چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنرل باجوہ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اگر آپ عدم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے تو پھر ہم فوری طور پر الیکشن جو ہے وہ کروا دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت کو گرا کر اپنے مقدمات کو آپ نے ختم کرنا تھا, قوانین کو بدلنا تھا, اور پھر جو پورے کا پورا سیاسی کھیل تھا, جو سیاسی بساط تھی, اسے اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد آپ الیکشن میں جانا چاہتے تھے. اس میں آپ بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئے. جنرل باجوہ کو لالچ یہ تھی کہ ایک نئی حکومت آ گئی تو میں شاید ایکسٹینشن لے لوں گا. ان کو یہ لالچ تھی کہ نئے قوانین بنا کر ہم اپنے اوپر جو لگے ہوئے داغ ہیں ان کو دھو دیں گے, اور جتنے لوگ ہیں کرپشن کے جن کے اوپر الزامات ہیں, ان تمام لوگوں کو یہ ایک انتہائی اہم موقع ہوگا کہ وہ اپنے اوپر لگنے والے جو الزامات ہیں نئے قوانین بنا کر ہمیشہ کے لیے ان کو دفن کر دیا جائے. اچھا ویورز, میں نا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب 498 ملزمان اڈیالہ جیل, اور 9 مئی کا اب یہ مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے گا. اطلاعات یہ ہیں جی کہ اعجاز آصف 9 مئی کے جو مقدمہ ہے جی, اس میں 12 مقدمات میں جو لوگ نامزد ہیں ان کے حوالے سے اب یہ کیس چلائیں گے. شاہ محمود قریشی, عمران خان, اور بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں کے اوپر شاید فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی جائے. آج یہ سماعت ہو رہی ہے اڈیالہ جیل کے اندر, اور اب کیونکہ خان صاحب نے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ضمانت اور پھر دیگر معاملات کے اوپر
جو ہے عدالتوں سے رجوع کرنا تھا. تو اب یہ چوتھا محاذ ہوگا جہاں پر عمران خان کو سزا جو ہے وہ بہت جلدی سنا دی جائے گی. ہم نے اس سے پہلے 28 گھنٹے جو ہے وہ سماعت مختلف مقدمات کی چلتے ہوئے دیکھی. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی ایسا کوئی وقت آیا ہو جب ایسی سماعت پاکستان کی عدالتوں میں عام آدمی کو دیکھنے کو ملی ہو. لیکن اب دوبارہ سے یعنی ایک چوتھا مقدمہ ہوگا جس میں خان صاحب کو یہ سزا جو ہے وہ سنا دی جائے گی. ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ فوجی عدالتوں میں 103 جو ملزمان ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہے اسے مکمل کر دیا گیا، لیکن سزا نہیں سنائی گئی چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ حکم ہے. اس تناظر میں ابھی تک سزا جو ہے وہ پینڈنگ ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ کارروائی مکمل کر لی گئی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی سائفر کیس میں 10 سال آپ نے سزا سنا دی، توشہ خانہ میں 14 سال سنا دی، عدت والے میں 7 سال سنا دی، اور اب جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ آپ کا 5واں کیس ہوگا جس کی باقاعدہ طور پر تیاری کی جا رہی ہے. اور کہا ہی جا رہا ہے کہ الیکشن کے بعد شاید القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بھی عمران خان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی جائے گی. اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ تمام کیسز جو نیب نے چلائے، بہت ہی اہم نقطہ ہے، وہ اگر کل کو نیب عدالتیں ختم کر دی گئی، نیب قوانین جو ہیں انہیں اڑا دیا گیا، تو پھر عمران خان کے ان مقدمات کا کیا مستقبل ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر ان مقدمات کی سزا اور جو سزا دی گئی اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. اور پھر وہ مقدمات جو 9 مئی کے حوالے سے بنائے گئے، جو سائفر کے حوالے سے بنائے گئے، وہ اور یا پھر عدت کا جو معاملہ ہے، یہ اب مقدمات جو ہیں وہ آگے چلیں گے، دیگر مقدمات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. میں آپ کو اس پہ ایک اور وجہ بھی بتا دوں، کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ملک ریاض صاحب کا نام آتا ہے. آپ نے ان کو ویسے تو کاغذوں میں اشتہاری اور پتہ نہیں کیا کچھ قرار دے دیا، لیکن کیا انہیں سمن یا پھر انہیں کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہمیں شہباز شریف صاحب نے دے دیا. کیونکہ وہ نام نہیں لے رہے تھے، بار بار ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ نام تو لے لینا، بیریا ٹاؤن والے نام کیوں نہیں لیتے. تو یہ وہ خوف ہے. اگر دا پرائم منسٹر ان میکنگ، جس کا نام پرائم منسٹر بننے کی لسٹ میں آ رہا ہو، اگر وہ فرد جو ہے وہ نام لینا پسند نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ بزنس ٹرانزیکشن، یعنی پاکستان کی عوام جو ہے وہ صفر ہوئی جا رہی ہے. اور یہ ایسے سیاستدان ہیں جن کی جائیدادیں پلس 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 ہوتی جا رہی ہیں، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ صفر 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 ہوتی جا رہی ہے، مائنس 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 ہوتی جا رہی ہے. اب یہ الیکشن ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، 997 غالباً اتنے کنال، آئی مائٹ بی رانگ، لیکن یہ انہوں نے کوٹ کیا کہ آپ کی اتنی زرعی اراضی ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ الیکشن کے بعد جب اگلے الیکشن ہوں گے ان کی جائیدادوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. پرائم منسٹر کی تو اتنی تنخواہ نہیں ہوتی، تو پھر یہ جائیدادیں کہاں سے بن جاتی ہیں بھائی؟ کیوں یہ اقتدار میں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ انہوں نے کھانا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کر بھی یہ کھلاتے ہیں. اور پھر وہ جو جملہ ہے نا، پاکستانی قوم کا مطلب مسئلہ کیا ہے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. تو جب تک یہ چیز ہمارے اندر سے ختم نہیں ہوگی نا بھائی، ہم اسی طرح دھکے کھائیں گے بحیثیت قوم، اور دھکے کھا رہے ہیں. الیکشن ہونے جا رہا ہے، پری ڈومیننٹلی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے. ایسا دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ آمریت میں ضرور ہوتا ہے کہ فیصلہ آئے گا، وہی ماننا ہے، نہیں مانو گے تو اندر کر دیے جاؤ گے. لیکن جمہوریت میں اور جمہوریت کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا. ویورز، خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے اب ایک بڑی گواہی آ گئی ہے، اور یہ گواہی سعودی عرب کی طرف سے آئی، اور سعودی عرب نے یہ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. سعودی عرب کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا پھر وہاں کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اتنی فری نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کام کریں. اگر یہ ان کی طرف سے سروے کیا گیا اور یہ ایک اعلان کیا گیا تو سمجھیں کہ یہ سعودی عرب کا فیصلہ ہے. اب کیا ہوا جی کہ اردو نیوز پاکستان میں کام کرنے والا ایک ادارہ ہے جو سعودی عرب اور سعودی حکومت کی طرف سے چلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، سعودی ریسرچ اینڈ میڈیا گروپ، اس کی پیرنٹ کمپنی ہے. انہوں نے پاکستان میں ایک سروے کیا. سروے کے مطابق 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان کی اکثریت تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتی ہے. اس کی رائے میں ملک کے آئندہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. سروے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بجائے جماعت اسلامی تیسری پسندیدہ جماعت جو ہے وہ اس کے طور پر سامنے آئی، اور 33.7% نے تحریک انصاف کو، 23% نے پاکستان مسلم لیگ نون کو، 21.6 نے جماعت اسلامی کو، جبکہ 5.6 نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ دیا. شاید یہ پنجاب میں پھرتے رہیں گے، سندھ میں نہیں گئے. اگر یہ سندھ میں جاتے تو شاید وہاں پر یہ نمبرز جو ہیں ڈیفرنٹ ہوتے اور جماعت اسلامی سندھ کی جماعت نہ بنتی، پاکستان کی جماعت نہ بنتی.
सिर्फ पंजाब की हद तक शायद ये हो सकता है। फिर इन्होंने सर्वे में 7,159 अफराद ने हिस्सा लिया, जिसमें पंजाब से 37.7%, अच्छा जी सिंध से भी हैं जी 26.8%, और केपी से 23.4%, बलोचिस्तान से 8.3%। हालांकि वो सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, लेकिन वहां पे आपको उस तरह से नुमाइंदगी लोगों को नहीं कोई भी नहीं देता जी। ये सिर्फ एनजीओज का मसला नहीं, रिसर्च ग्रुप्स का मसला नहीं है। और इस्लामाबाद में 3.8% अफराद ने जो है अपनी राय का इजहार किया है। नई आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़े मसले के बारे में पूछे गए सवाल में वो ये कहते हैं कि मईशत को सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बाकायदा तौर पर करार जो है वो दिया गया। अच्छा व्यूअर्स, अब ये जो सर्वेज आ रहे हैं ना, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैंने ये कहा कि नताइज आगे हैं, अब ये जो नताइज आ रहे हैं ये क्या बताते हैं? 40 से 50% जो वोटर है, ये टर्न आउट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर गैर मामूली तादाद में लोग बाहर निकले तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर होगा। जो लोग घरों में बैठे रह गए यानी वो सिस्टम से उकता गए, तो शायद ये नंबर्स जो हैं वो कन्वर्ट ना हो। अब आज से कुछ अर्सा पहले जी एक सर्वे हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो सीट्स दी गई हैं जी वो 95-90, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 50-55 के दरमियान, और आज़ाद उम्मीदवारान जो हैं वो 70 से 60, जबकि 35 से 30 दीगर पार्टियां जो हैं वो सीट्स जो हैं कौमी असम्बली की लेंगी। अच्छा, फिर एक और सर्वे आया, इसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी सदर होंगे, और अंदाजा ये लगाया गया कि 70 से 80 नशिस्तें नून लीग लेगी और 50 से 60 नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में जो है वो नजर हमें आई इस सर्वे के अंदर। फिर एक और चीज आई जी, ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी इदारे हैं और उनके कुछ अंदाजे हैं, और इनके मुताबिक पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून हुकूमत को लीड करेगी और 100 से 110 नशिस्तें वो अपने नाम करेगी। खैर ये सुहेल वड़ैच साहब ने भी ये बात कही है, और बताया जाता है कि इस दफा पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतरे। मैंने खैर ये बात कई माह पहले आपको कह दी थी और इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कोई तुक्का नहीं लगाया था, क्योंकि हालात ये नज़र आ रहे थे कि बल्ला छीन जाएगा, मुश्किल हालात होंगे। अगर बल्ला ना भी छीना जाता तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और फिर उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से अलग करके दीगर जमातों की तरफ लेकर जाया जाएगा। तो आज़ाद उम्मीदवार एक बड़ी तादाद में इस वक्त इलेक्शन में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार हैं सारे के सारे आज़ाद हैं, और सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में फील्ड किए हैं। व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।